बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम सूरत नाज़िआत का मुताला शुरू करने वाले हैं और ये उसका पहला सबक है और ये जमात हफ्तम है तर्जमतुल कुरान। इस सूरत में हम आज के सबक में या इसके बाद वाले सबकों में हम इस सूरत का तारफ़ हासिल करेंगे, इसके मज़ामीन पर गौर करेंगे और इसके मरकज़ी ख़्याल के बारे में बात करेंगे और इससे हमें सूरत से क्या इल्मी और अमली निकात हासिल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आपको मैं अपनी क्लास में खुशामदीद करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम उसके नाम से आगाज़ करते हैं। सूरत नाज़िआत हमने बात की है, इसमें हम ज़माने नज़ूल देखेंगे कि कब ये नाज़िल हुई, फिर हम देखेंगे कि इसकी कुल आयात कितनी हैं और इस सूरत की वजह तस्मिया क्या है, यानी इसका सूरत नाज़िआत जो है नाम क्यों रखा गया है और इसका मरकज़ी मज़मून क्या है और इल्मी और अमली निकात क्या हैं हमारे लिए, और फिर आइंदा असबाक में हम इसका तर्जमा भी, लफ्ज़ी तर्जमा भी और बाहमावरा तर्जमा भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ज़माना नज़ूल, यानी किस ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़माना नज़ूल के लिहाज से कुरान की सूरतें दो किस्म की हैं। एक वो ज़माना है जब नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और उन्होंने अभी हिजरत नहीं की थी। तो हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई उन्हें हम मक्की सूरतें कहते हैं, जबकि हिजरत के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। तो ये सूरत मक्की दौर में नाज़िल हुई है, इसलिए इसे मक्की सूरत कहते हैं। आयात और रुकू की अगर हम बात करें तो इस सूरत में कुल 46 आयात हैं, 46 छोटी छोटी आयात हैं, लेकिन हर आयत के अंदर पूरा एक समंदर पनाह है। इस सूरत में से दो रुकू हैं, यानी एक मुख्तसर सूरत है, छोटी सूरतों में ही शुमार होती है, और इस सूरत का कुरान में नंबर जो है वो 79 है, 79 है। वजह तस्मिया, यानी इस सूरत का ये नाम क्यों है। तो स्टूडेंट्स, नाज़िआत के मानी होते हैं सख्ती से खींचने वाले। इसकी पहली ही आयत में उन फरिश्तों का जिक्र आया है जो अल्लाह के नाफरमानों की, कफ़ार की, मुशरिकीन की रूहों को खींच के सख्ती से निकालते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत नाज़िआत है। इस सूरत की पहली ही आयत में इन फरिश्तों का जिक्र किया गया है जो सख्ती से काफिरों की रूह को खींच कर निकालते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत नाज़िआत रखा गया है। मरकज़ी मज़मून इस सूरत का मरकज़ी मज़मून आखिरत का इनकार करने वालों के लिए इबरतनाक अंजाम का बयान है। यानी इस सूरत में यह बयान किया गया है कि जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं और वो समझते हैं कि बस ये दुनिया की ज़िंदगी बस सारी ज़िंदगी है, एक तो आखिरत के बारे में उसमें दलाइल दिए गए हैं और साथ ही उनको समझाया गया है कि आखिरत होगी, हिसाब किताब होगा, यौम हशर होगा और तुम्हें अपने तमाम अमाल के बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इस सूरत का मरकज़ी मज़मून आखिरत से इनकार करने वालों के इबरतनाक अंजाम का बयान है कि उन्हें सख्त इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। और इस सूरत का जितना भी मज़ामीन है वो सारी इस एक मरकज़ के गिर्द घूमती हैं। इसके अहम मज़ामीन और इल्मी निकात पर हम बात करें तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें फ़रिश्तों की इक़साम का बयान है। इस सूरत में फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ इक़साम बयान की गई हैं, तकरीबन 5 इक़साम बयान की गई हैं। एक वो जो डूब कर सख्ती से खींचने वाले हैं, जिन्हें रूहों को खींचते हैं, कफ़ार की रूहों को जब निकालते हैं तो बड़ी सख्ती का मुज़ाहरा करते हैं। और दूसरे जो हैं नहायत नरमी से निकालने वाले, यानी वो फरिश्ते जो मोमिनों की, ईमान वालों की रूहों को बड़ी नरमी से निकालते हैं, उनका जिक्र है।
پھر تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کا ذکر ہے اس میں، اور پھر پوری قوت سے آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے کچھ فرشتے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو 5 قسم کے فرشتوں کا اس صورت کے بالکل ابتدا میں ہی ذکر ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اس صورت میں بیان ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اور قیامت جو ہے وہ لازماً ہوگی۔ اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ وہ کیسا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ زمین کانپنے لگے گی، زلزلہ آئے گا، خوف سے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، ایک سخت ڈانٹ کے نتیجے میں سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جس میں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ختم ہو چکی ہوں گی، پھر ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہوں گے، پھر ہمیں دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ صرف ایک ڈانٹ سے، ایک آواز سے، ایک سورہ اسرافیل جو ہے جب وہ پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے سب زندہ ہو جائیں گے اور سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ توحید کا بیان ہے اس صورت کے اندر، اس صورت میں توحید کا بیان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کو اللہ کی طرف بلاؤ، جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے، اسے اپنے رب کی طرف بلاؤ، وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے جا کے سمجھاؤ، کیونکہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے، ان کے حکم کا ذکر کر کے توحید جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کے باغیوں کے لیے سزا کیا ہے، اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں فرعون کی بغاوت اور خدائی کے دعوے کی وجہ سے اسے جو سزا دی گئی ہے اس کا ذکر ہے۔ دنیا میں بھی اس کو سزا ملی، غرق کیا گیا اس کو اور اس کی پوری فوج کو اور اس پوری قوم کو، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ فرعون کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ باغیوں کو اس طرح سزا دیتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی عبرت کا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کی بغاوت کریں گے تو اللہ ہمارا بھی ایسا ہی انجام کر سکتا ہے۔ اور فرعون کی جو باڈی ہے، اس کی جو لاش ہے، اس کا جو جسم ہے، وہ آج بھی مصر میں موجود ہے اور دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا ہے۔ تو اللہ اپنے باغیوں کو اس طرح سزا دیتا ہے، نہ صرف سزا دیتا ہے بلکہ انہیں دوسروں کے لیے بھی عبرت بنا دیتا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان اس صورت میں ہے۔ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ وہ یہ جو سوال کرتے تھے کہ ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور میدان حشر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہر وہ کام جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ لے گا، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ زمین اور آسمان اور دن اور رات کی تخلیق کا بیان ہے اس میں۔ وہ لوگ جو سوال کرتے تھے نا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ نے زمین اور آسمان اور دن رات، بارش، بادل اور مختلف چیزوں کی مثالیں دے کر قرآن میں جگہ جگہ اور اس صورت میں خاص طور پہ زمین اور آسمان اور دن رات کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے، تو کیا تمہیں زندہ کرنا دوبارہ کیا میرے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ تو اس صورت میں اللہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا خالق ہے۔ اس نے آسمان کو چھت، زمین کو بچھونا، دن کو روشن اور رات کو تاریک بنایا ہے۔ اس نے بارش اور چارے کو تخلیق کیا ہے اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اس اعلیٰ اور مشکل تخلیق کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ موت کے بعد
تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے تخلیق کر لی ہے، تو کیا انسانوں کو دوبارہ زندہ کر لینا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ ان کو، مرے ہوئے لوگوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو سب جوڑ کر ایک آواز آئے گی اور سب ایک ہو جائیں گے اور سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کے انجام کا بیان ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت کے جو اعمال ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی، شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں کامیابی، کامرانی، شہرت اور دولت جمع کرنا چاہ رہے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرتے ہیں، تو وہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ جائیں، دنیا کو نظر انداز کر دیں۔ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، دنیا میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت برا ہے، بہت عبرتناک انجام ہوگا ہمارا۔ لہذا ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے، وہ طریقے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن میں اجازت دے رکھی ہے، وہ طریقے اختیار کرتے ہوئے محنت سے آگے بڑھنا ہے اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں کامیابی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے آخرت کو اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے شرط، جنت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں فوراً مل جائے گی۔ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے، یعنی اسے احساس ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں اپنے اس زندگی کے معمولات اگر میرے ٹھیک نہیں ہوں گے تو جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، مجھے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ شخص اس ڈر کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی غلط کام، کوئی برائی نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے سامنے اس احساس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یعنی اس شخص کو جسے یہ احساس ہے کہ اگر اس نے کچھ برا کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کیسے کھڑا ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے وہ برائیوں اور بری خواہشات سے باز رہتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ہوگا؟ جنت، اسے جنت ملے گی انعام کے طور پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں برے کام، غلط باتیں، جھوٹ، چغلی اور دوسروں کے حقوق مارنا، دوسروں کو تنگ کرنا، انہیں سب کچھ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ قیامت کے وقت کا بیان کہ قیامت کب آئے گی۔ اس صورت میں ان لوگوں کو جو سوال کرتے پھرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، ابھی بھی آ سکتی ہے اور کئی سالوں کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ اہم ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ہم اگر آج ہی قیامت آ جاتی ہے، آج ہی موت آ جاتی ہے تو ہماری تیاری کیا ہے؟ ہمیں اس سخت اور ہولناک دن اور آخرت کے حساب کتاب کے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم وہاں کامیاب ہوں۔ یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس سے زیادہ اہم سوال کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری کتنی کی ہے۔ ہمیں اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، ہمیں اس کی
تیاری کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ وہاں ہزار ہزار سال کا ایک ایک دن ہوگا، بہت لمبی زندگی ہوگی آخرت کی، جبکہ اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی تو ایک منٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو محسوس یہ ہوگا کہ بھائی ہم تو صرف ایک صبح شام شاید ہم زندہ رہے، یا وہ لوگ جو مر گئے وہ جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے تو وہ یہی سمجھے کہ بس ہم تھوڑی سی دیر کے لیے شاید سوئے تھے، حالانکہ ان کو صدیاں بیت چکی ہوں گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، انہیں کسی قسم کی ان کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ مختصر تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق یہ زندگی گزاریں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا سبق، جس میں ہم نے سورۃ النازعات کا تعارف، اس کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، اس کے زمانہ نزول کے بارے میں ہم نے بات کی، اور پھر ہم نے اس کے جو مضامین ہیں، اہم مضامین ہیں، ان پہ ہم نے بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ سبق۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں رکھے۔ یہ چینل جو ہے تعلیم منزل چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اس میں اسباق ہیں، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، سوشل اسٹڈی، ہسٹری، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، بہت سارے مضامین کے کوئی 350 سے زیادہ جو لیسن ہیں وہ اس چینل کے اوپر موجود ہیں۔ آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ علم کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ رب زدنی علما، فی امان اللہ۔